Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. In today's video, we will do written work, chapter number 1, short question number 5. रिटन वर्क स्टार्ट करने से पहले हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेंगे, नोट्स में मीनिंग वगैरह वो लिख लेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन को समझ जाए, आप लोगों की समझ में बात आ जाए। फिर उसके बाद हम रिटन वर्क की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ जाए कि जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और फिर याद करेंगे वो क्या है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग क्या है, किस चीज़ के बारे में है, तो इस पर बात ज़रूरी है। सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 का, वो है वाई हिंदूज़ अपोज्ड द उर्दू लैंग्वेज। हिंदू ने क्यों उर्दू ज़ुबान की मुखालिफत की थी। अपोज्ड मुखालिफत करना। आंसर में हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन का है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में तारुफ है, यानी जो तारीख़ है उसके बारे में बात है। उर्दू वाज नियरली 300 years old and was considered as the language of the Muslims in the subcontinent from the early time. उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में उन्होंने मुखालिफत की थी, तो उस वक़्त ही 300 साल पुरानी ज़ुबान थी। उर्दू जो थी 300 साल पुरानी ज़ुबान है और बरसग़ीर में मुसलमानों की जो है वो शुरू के वक्त से ये ज़ुबान जो है मुसलमानों की ज़ुबान समझी जाती है। उर्दू के साथ साथ मुसलमान जो थे वो यहाँ पर पारसी और अरबी ज़ुबानी भी बोलते थे, लेकिन जो उर्दू थी वो हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में बोली जाती थी। मुसलमानों की ज़ुबान थी, अगरचे हिंदू भी उसको बोलती थी और भी लोग बोलते थे, लेकिन बेसिकली मुसलमानों के दौर में पली थी, बड़ी थी, जन्म लिया था, तो मुसलमानों ने इसको अपनाया था। अपनी जो उन्होंने अपनी सरकारी ज़ुबान भी उसको बनाई थी। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद कौमी ज़ुबान भी पाकिस्तान की बनी है। तो ये इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम बात समझ जाए। सेकेंड हेडिंग में है एक्सप्लेनेशन की बात है, वजाहत करते हैं पूरी तरह। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब जो उर्दू की आगाज़ की बात है कि कहाँ से उर्दू की इब्तिदा हुई, फिर कैसे इसने तरक्की की, उस पर आती है। उर्दू इज़ ए वर्ड तुर्किश वर्ड विच मीन्स लश्करी ज़ुबान। उर्दू जो है, आप ये यहाँ से समझ जाए, असल में जो उर्दू लफ्ज़ है ये तुर्की ज़ुबान का है और इसका मतलब है लश्करी ज़ुबान। लश्करी का मतलब है कि ये बहुत सारे लोगों के मिलने से, एक लश्कर के मिलने से, ग्रुप के मिलने से बनी है। बुनियादी तौर पर उर्दू ये फ़ौजियों में थी, क्योंकि जो मुग़ल हुकूमत थी वो बहुत सारे जगहों के जो लोग थे उसको फ़ौज में शामिल थी, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के। वो आपस में जो डिस्कशन करते थे तो उससे एक नई ज़ुबान वजूद में आई जिसका नाम फिर उर्दू पड़ गया। The amalgamation of the Arabic, Persian and Turkish gave birth to a new language. अरबी, पारसी और तुर्की के मिलाप ने, एमालगमेशन मिलना या मिलाप ने एक नई ज़ुबान को जन्म दिया, which was called the हिंदुस्तानी, शाहजहानी एंड फाइनली उर्दू, जिसको कभी हिंदुस्तानी नाम दिया जाता था उर्दू को, कभी शाहजहानी कि इसका नाम शाहजहानी है, या जिस तरह हम सुनते आए हैं कि रीख्ता भी इसका एक नाम था, लखनवी भी एक नाम था, और आखिर में इसका नाम जो था उर्दू पड़ गया। यानी इसकी जो नाम की जो इर्तिका है वो भी हुई है। नाम भी शुरू के दिनों में ये उर्दू नहीं था, ये हिंदुस्तानी नाम भी इसका पड़ गया था, शाहजहानी भी पड़ गया था और आखिर में ये उर्दू बन गया। इट वाज कॉल्ड द लश्करी बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द अदर लैंग्वेजेस। इसको लश्करी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ जो दूसरी ज़ुबानी थी वो मिल जाती थी। फ्यूजन, जिस तरह आप लोग साइंस में पढ़ते हैं जो फ्यूजन है फिज़िक्स का, कि जब चीज़ें मिल जाती हैं आपस में, मालिक्यूल वगैरह, एटम वगैरह, तो दूसरी ज़ुबानों के मिल जाने से ये लश्करी ज़ुबान इसको कहा जाता है। Muslim adopted Urdu as a language for the expression of their social, cultural and regional feelings. मुसलमानों ने उसको अपनी जो मज़हबी है, मुआशरती है और जो सकाफ़ती इजहार का ज़रिया इसको बनाया था। अच्छा, ये जो वर्ड है ये रीजनल, इसको चेंज करें और इधर रिलीजियस लिख लें,
سوشل کلچرل اینڈ ریلیجیس فیلنگز، یہ آپ لوگ اپنے نوٹس میں ریلیجیس لکھ لیجیے. جو مذہبی ہمارے مختلف قسم کے جو عبادات ہے یا پیغامات ہیں مذہب کے، تبلیغ ہے یا جو اظہار ہے مختلف اپنے مختلف مواقع پر مذہبی جو رسومات ہیں ان کا، تو ریلیجیس کر لے، اس کو یہ چینج کر لے، اپنے نوٹس میں لکھ لے ریلیجیس. دا ہندوز اینڈ مسلمز رائٹرز ورکڈ الاٹ فار اٹس ڈیولپمنٹ، اور ہندو اور مسلمان دونوں جو رائٹرز تھے انہوں نے اس کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا. مسلمانوں میں تو نمایاں نام آپ کو پتہ ہے، علامہ اقبال کا ہے، غالب کا ہے، میر کا ہے، اکبر الآبادی کا ہے، نذیر اکبر آبادی کا ہے، یا دوسرے جو خواتین شعراء ہے، یا جو جگر مراد آبادی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہے ان میں جو مشہور نام ہے، جو ایک ہے فراق گورکھپوری کا نام ہے، صحیح ہے، یا جو اور ہندو رائٹر ہے انہوں نے بہت سارا کچھ لکھا ہے اس زبان میں. اس کے ساتھ آگے بڑھتی ہے کلچرل آئیڈینٹی ہے، یہ مسلمانوں کی ثقافت کی نشانی ہے. ایز ریلیجین، ریس، لائف اسٹائل اینڈ لینگویج آر کلچرل آئیڈینٹی، جس طرح کی جو مذہب ہے، قومیت ہے، زندگی کا جو انداز ہے، زبانیں ہیں، یہ کسی قوم کی ثقافت کی نشانیاں ہے. سملرلی اردو نیچرلی بیکیم دا کلچرل آئیڈینٹی آف دا مسلمز، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اردو تھی وہ مسلمانوں کی ثقافت کی ایک نشانی بن گئی تھی. اب آتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف، ہندوز ایٹیٹیوڈز ٹورڈ اردو. ہندو کا جو رویہ تھا اردو کی طرف وہ کیسا تھا؟ ظاہر ہے وہ منفی تھا، مخالفانہ تھا، تعصب والا تھا، حسد والا تھا، عدم برداشت والا تھا. اس پر بات کرتے ہیں. The Hindus, due to their eternal jealousy with Muslims and Muslim culture, did not like the rapid progress of Urdu. ہندو مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ثقافت کے ساتھ اپنی جو ان کی ہمیشہ کی یا دائمی جو حسد ہے، ان کی وجہ سے اردو کی جو ریپڈ پروگرس ہے یا جو تیز ترقی تھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ہندو یہاں پر بہت عرصے سے آباد تھے، مسلمان بعد میں آئے تھے اور مسلمانوں کی زبان بھی بعد میں بنی تھی، لیکن مسلمانوں کی زبان نے ترقی تیز کی، تو اس تیز ترقی کو اور مسلمانوں کی ثقافت کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مخالفت کی. پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات بھی یہ ہوئی کہ اردو جو تھی وہ ایک طرح کی مسلمانوں کی جو آفیشیل لینگویج بنی تھی، سرکاری زبان بھی بنی تھی مغل دور میں، اس کی وجہ سے بھی وہ اس کے مخالف ہو گئے تھے. اردو واز انٹروڈیوسڈ ایز این آفیشیل لینگویج آف دا سب کانٹیننٹ ان 1825 وچ اراؤزڈ ہندو اپوزیشن اگینسٹ اٹ. 1825 میں یہ سرکاری زبان بن گئی تھی، جس کی وجہ سے ہندو جو تھے اس کے مخالف بن گئے. The British too were not in favor of any step which was to promote Muslim culture values in the subcontinent. اور انگریز بھی ہر اس قدم کے خلاف تھے جو مسلمانوں کی جو ثقافت تھی اس کی ترقی کے لیے کام کر سکتی تھی، یا مسلمانوں کی جو ثقافت تھی اس کو آگے بڑھا سکتی تھی، وہ اس ہر قدم کے خلاف تھے. پھر اس کے بعد جب برٹش رولر بن گئے تو ان کا رویہ کیسا تھا اردو کے ساتھ؟ British ruler, in order to please Hindus, also forced Urdu to eliminate the influence of Muslim culture. مسلمانوں نے ہندو کو برطانیہ والوں نے یا انگریزوں نے ہندو کو خوش کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی جو اثر تھی اردو زبان کی وجہ سے یا اردو زبان کی جو اثر تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی، تاکہ مسلمانوں کی ثقافت جو ہے وہ کمزور ہو جائے. یعنی برٹش گورنمنٹ نے بھی اردو کی اس لیے مخالفت کی تاکہ ہندو کو خوش کر سکے اور مسلمانوں کی ثقافت کی جو اثر ہے اس کو مٹا سکے. ہینس اردو واز دا پارٹ آف مسلم کلچر. دا ہندوز اینڈ برٹشرز بہت اپوزڈ اٹ، کیونکہ اردو جو تھی وہ مسلمانوں کی ثقافت کی کا ایک حصہ تھا، اس لیے ہندو اور انگریزوں نے اس کی مخالفت کی. کنکلوژن کی طرف آتی ہے، جو خلاصہ ہے اس پر بات کرتے ہیں. دا ڈسپیوٹ از کالڈ اردو ہندی کنٹروورسی ان ہسٹری. اور یہ جو تنازع تھا یعنی ہندو کا اردو زبان کی مخالفت کا، اس کو تاریخ میں اردو ہندی تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے. بیکاز ہندوز وانٹیڈ ٹو انٹروڈیوس ہندی ایز آفیشیل لینگویج ان سب کانٹیننٹ. کیونکہ ہندو چاہتے تھے کہ ہندی کو برصغیر میں سرکاری زبان کے طور پر متعارف کروائے. The controversy happened in 1867 in India. اور یہ جو تنازع ہوا تھا ہندی اردو کا، یہ 1867 کو ہوا تھا. Seeing this, سر سید
felt that Hindus would never be friendly towards the Muslim. اور اس بات کو دیکھتی ہوئی سر سید نے محسوس کیا کہ جو ہندو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا آج کا کوسچن نمبر 5 تھا جو ہم نے تھوڑا ایکسپلین کیا. اب اس کو لکھنے کی طرف جاتے ہیں. آپ لوگ اپنے نوٹ بکس وغیرہ اور جو ریلیٹڈ مٹیریل ہے وہ اٹھائے اور ریٹن ورک سٹارٹ کریں. میں سمجھاؤں گا, آپ لوگ میرے ساتھ لکھو گے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے آپ لوگ پیج کو ریڈی کر لیں. جو جس طرح پہلے کا پیٹرن تھا جو ہم نے لکھا تھا, ادھر لکھے سیریل نمبر, کلاس ورک, پاک اسٹڈی اور 24/2020 آج کی جو ڈیٹ ہے وہ لکھ لیں. جب یہ لکھ لو گے پھر کوسچن نمبر 5 لکھ لیں. اس کے بعد اگلے جو لائن ہے اس میں آپ لکھ لو وائی ہندوز اپوزڈ دا اردو لینگویج. یہ کوسچن ہے. جب یہ لکھ لو گے پھر ایک لائن چھوڑ دے اور آنسر کی ہیڈنگ دے دے. آنسر لکھ لے. صحیح ہے. اچھا کوسچن لکھنے کے بعد جو ہمارا اگلا جو کام ہے وہ ہے انڈر لائننگ. آپ کوسچن نمبر 5 کے نیچے بھی پنسل سے لائن ڈرا کر لیں, اس کو انڈر لائن کریں. پھر جو کوسچن ہے اس کے نیچے بھی پنسل سے لائن ڈرا کر لیں, یہ بھی انڈر لائننگ کر لیں. جب یہ انڈر لائننگ ہو جائے پھر آنسر کی جو ہیڈنگ ہے اس کے نیچے بھی انڈر لائننگ کر لیں. جب یہ سارا انڈر لائننگ ہو جائے پھر ادھر اس پیج پر ہم مائنڈ میپ ڈرا کر لیں گے. مائنڈ میپ جس طرح ہم نے پہلے ڈرا کی تھی اسی پیٹرن پر آپ لوگ پنسل سے مائنڈ میپ نیٹ اور خوبصورت سا ڈرا کر لیں گے. میں نے ایک ماڈل یا اسپیسیمن مائنڈ میپ ڈرا کیا ہے, آپ دیکھ لو گے اس کو اپنی نوٹ بک میں. کویسچن کے سٹارٹنگ سے پہلے اس کو فرسٹ پیج پر ڈرا کر لیں, پھر اس کے بعد ریٹن ورک سٹارٹ کر لیں گے باقاعدہ سے. اچھا اب ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے مائنڈ میپ کا ڈرا کرنا. آنسر کی ہیڈنگ کے نیچے پھر ہم لکھ لیں گے مائنڈ میپ. یہ ایک اسپیسیمن مائنڈ میپ ہے. یہ مین ہیڈنگ ہے ہندوز اپوزیشن ٹو اردو لینگویج, یعنی ہندو کا اردو زبان کی مخالفت کرنے ہمارا سوال ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہیڈنگ دی گئی ہے یہ ہم نے پوائنٹس میں ادھر لکھے ہے تاکہ ایک سمری وہ پریزنٹ ہو جائے, وہ سامنے آ جائے. اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اردو, یہ اردو کی جو اصل ہے یا ابتدا کی بات ہے اور ترقی کی بات ہے. اگلا ہیڈنگ ہے کلچرل آئیڈینٹی آف مسلمس, اردو ایز آفیشیل لینگویج 1825 کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے. اور رولرز ایٹیچیوڈ ٹورڈز ٹورڈز اردو, رولرز ایٹیچیوڈ ٹورڈز اردو. یہ ہمارا جو مائنڈ میپ ہے یہ اس پیج پر ہم نے لکھا ہے. اس کے نیچے اب اگر جگہ ہے ہم دیکھ لیں گے تو وہاں پر سٹارٹ لے لیں گے اپنی ریٹن ورک کا. اگر وہاں پر جگہ کم ہے تو نیکسٹ پیج سے ہم سٹارٹ لے لیں گے ریٹن ورک کا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم مائنڈ میپ اس طرح بنائیں کہ وہ صحیح نظر آ جائے, فل پیج پر ہو تاکہ امپریشن اچھا پڑے. اور ہم جس طرح آپ لوگ بایو میں ڈائیگرام بناتے ہیں یا کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹ کی ڈائیگرام بناتے ہیں تو ایسی ہی ادھر بھی یہ ایک طرح کا ڈائیگرام ہے یا جو فلو شیٹ ہے وہ ہے. پھر اگلے پیج پر جا کر ہم ریٹن ورک سٹارٹ کر لیں گے. میں لکھتا ہوں, آپ لوگ دیکھ لیں, سمجھ جائے اور پھر اپنے نوٹ بک میں اسی طرح لکھ لیں. اچھا تو ریٹن ورک کا سٹارٹ لیتے ہیں. نیکسٹ پیج پر آپ لوگ پیج ریڈی کر لیں. سیریل نمبر, کلاس ورک, پاکستان اسٹڈیز, آج کی ڈیٹ 24/2020 یہ لکھ لیں. اس کے بعد ہیڈنگ دے دی انٹروڈکشن کی, اس کو انڈر لائن کر لیں. جب انڈر لائن کر لو گے تو نیکسٹ پیج میں آپ لوگ لکھ لو اردو واز نیئرلی 300 ایئرس. یہ جو ڈیٹ ہے ایئر ہے یا نمبر ہے اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ لکھیں. 300 years old language and was considered as the language of the Muslims in the subcontinent from the early time. شروع کے وقت سے یہ برصغیر مسلمانوں کی زبان تھی. یہ پیراگراف ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا جو ہیڈنگ ہے جو نوٹس میں ہے وہ ادھر لکھ لو گے, انڈر لائن کرو گے, اس کے نیچے تفصیل ہے وہ لکھ لو گے. میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں جو لاسٹ ہے یا جو فنیشنگ آف دا کویسچن ہے وہاں پر جا کے دکھاتا ہوں کہ فنیشنگ کیسی کرنی ہے. اچھا اب فنیشنگ کی طرف آتے ہیں کہ فنیشنگ کیسی کرنی ہے. اسی طرح پیج ریڈی کریں. اگر آپ نیکسٹ پیج پر ہے تو پیج ریڈی کر رہے, اگر پیج کے میڈل میں ہے اور اسی کے نیچے آپ لکھ رہے ہیں تو پھر وہاں تو آلریڈی پیج ریڈی ہوگی. سیریل نمبر, کلاس ورک, پاکستان اسٹڈیز اور 24/2020. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن جن پیجز پر ہمارا آنسر ہوگا وہ سارے پیجز ریڈی ہوں. کنکلوژن لکھ لیں, اس کو بھی انڈر لائن کریں.
پھر یہ کنکلوژن کی ڈیٹیل ہے، ان میں بھی جو امپورٹنٹ ورڈز ہے، جس طرح اس میں آفیشیل لینگویج کا ہے یا یہ جو ایئر کا ہے 1867 کا، یہ آپ لوگ ہائی لائٹ لکھے تاکہ یہاں پر بھی پریزنٹیشن بہتر ہو جائے۔ جب آپ لوگ سب کچھ لکھ لو گے پھر فنیشنگ لائن، فل فنیشنگ لائن، جس طرح آپ لوگ 7 میں کرتے آئے ہیں، فل فنیشنگ لائن لگائے کہ پتہ چل جائے کہ ہمارا کویسچن جو ہے ادھر یہ فنش ہوا ہے۔ اگر فنیشنگ لائن نہیں ہوگی تو پھر یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کویسچن فنش ہے کہ نہیں، تو پھر یہ اثر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آ جائے کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے، سوال پورا نہیں لکھا۔ صحیح ہے، تو یہاں یہ آپ کا فنیشنگ ہے۔ اسی پیٹرن پر آپ لوگ سٹارٹ لکھ لے۔ یہ آج کا جو کویسچن نمبر 5 ہے، شارٹ کویسچن، اس کو بھی نوٹ بک میں نوٹ کرے، مائنڈ میپ ڈرا کرے، نیٹ لکھے، صحیح لکھے اور آج ہی لکھ لے، ٹائم ضائع نہ کرے، اس کو سٹارٹ کر لے اور صحیح طریقے سے لکھ لے۔